नफ्स पर चले और अल्लाह ताला से उम्मीदें लगाए, नफसानी ख्वाहिशात पर चले और अल्लाह से उम्मीदें लगाए कि अल्लाह गफूर रहीम है, माफ फरमा देंगे। हालांकि वो अल्लाह की मर्जी के खिलाफ जिंदगी गुजारते हैं। तो मेरे भाइयों बुजुर्गों, अल्लाह ताला ने अपने फजल से, करम से हमें ऐसे एक मेहनत के साथ जुड़ा है जिस मेहनत के जरिए हमारे आखिरत बनेगा, और जिसका आखिरत बनेगा उसका दुनिया भी अल्लाह ताला बना देगा। जो अपने आखिरत के बनाने की फिक्र में लगे रहते हैं, अल्लाह उसकी दुनिया भी बना देते हैं। मन आमिला सालिहम मिन ज़करिन औ उन्सा व हुवा मुमिन फलनुहयिन्नहु हयातन तय्यिबा व लनजज़ियन्नहुम अजरहुम बिअहसनि मा कानू यअमलून। जो मर्द भी हो, औरत भी हो, अगर वो मोमिन है और नेक अमल करते हैं, अमल सालिह इख्तियार करते हैं, तो अल्लाह ताला उनकी दुनिया की जिंदगी को भी खुशगवार बना देते हैं, और आखिरत तो अल्लाह ताला बहुत गुना ज्यादा उसका बनाते हैं। इसलिए मेरे भाई बुजुर्गों, ये जो मेहनत, दावत और तबलीग वाली मेहनत, ये आखिरत बनाने की मेहनत है, ये नबियों वाली मेहनत है। तमाम अंबिया अलैहिस्सलाम तस्लीमात इस मेहनत के लेकर दुनिया में आए, बल्कि अल्लाह की तरफ से भेजे गए तमाम नबियों को ये मेहनत देकर उन्होंने लोगों को इस मेहनत पर लगाया। कई लोगों, अपने ईमान को सही करो, अपने अमाल को सही करो, तो अल्लाह तुम्हारी दुनिया भी बना देगा, आखिरत भी बना देगा। जिंदगी चीजों से नहीं बनती, माल मुल्क असबाब से नहीं बनती है, ईमान और आमाल सालिहा से बनती है। इसलिए वो आदमी होशियार है, अक्लमंद है, जो ईमान और आमाल वाली जिंदगी अख्तियार करता है। हमारी इस मेहनत का मकसद ये है कि पूरी दुनिया में ईमान और आमाल सालिहा का फिजा और माहौल बने, हर इंसान ईमान आमाल के बनाने के पीछे लगे, हमारी ईमान बने और आमाल सालिहा बने, तो फिर हमारा जिंदगी बनेगा। जिंदगी माल दौलत से नहीं बनती, हुकूमत से नहीं बनती। हुकूमत वाले के पास अगर ईमान और आमाल हो तो फिर ठीक है, तिजारत वाले के पास अगर ईमान और आमाल हो तो फिर ठीक है, काश्तकार के पास अगर ईमान और आमाल हो तो फिर ठीक है। बुनियाद जिंदगी बनने का ईमान और आमाल सालिहा है। अल्लाह ताला जमाने की कसम खाकर फरमाते हैं कि सारे दुनिया के इंसान, तमाम तबकात इंसानी घाटे में है, नुकसान में है, मगर वो जो ईमान वाले हैं, आमाल सालिहा वाले हैं, और ये ईमान और आमाल सालिहा को जिंदा करने की, कायम करने की मेहनत में लगे हो। तो मेरे भाई और बुजुर्गों, अल्लाह ताला ने हमको जो है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में पैदा फरमाकर बहुत बड़ी शराफत और बड़ा इज्जत अता फरमाई है कि हमें दावत वाली काम दिया है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अल्लाह ताला ने नबूवत को ख़त्म फरमा दिया, हर कार्य नबूवत को अल्लाह ताला क़यामत तक चलाने के लिए इस उम्मत के इंतखाब फरमाया। तो हुजूर क़यामत तक के लिए नबी बनकर आए, और हुजूर की नबूवत क़यामत तक के लिए है। और हुजूर ने जो दीन और जो शरीयत और जो तरीक़े ज़िंदगी लेकर आए हैं, वो क़यामत तक के इंसानों के लिए है।
قیامت تک کے انسانوں میں جو بھی کامیاب ہونا چاہتا ہے اس کے لیے سوائے اس کے کوئی راستہ نہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرے. وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا، اگر تم اللہ کے رسول کی اطاعت کرو گے تمہیں ہدایت مل جائے گا، تم ہدایت پا جاؤ گے. سوائے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور ان کی اطاعت کے کوئی راستہ نہیں ہے کامیابی کا. قیامت تک آنے والے سارے انسانوں کے لیے کامیابی کا یہی راستہ ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی طرف سے لائے ہیں اور امت کو اس پر ڈال کے گئے دنیا سے. صحابہ اکرام 100% حضور کے اتباع کرنے والے تھے اور اطاعت کرنے والے تھے. ان کی زندگی کے ہر شعبہ حضور کے اطاعت و اتباع سے آباد تھا. صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی اجمعین یہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ حضور کے اتباع کے اور اطاعت کے خلاف کوئی آدمی اپنے مقصد اپنے منزل میں پہنچنے کا سوچے. یہ صحابہ کے گمان سے باہر کی چیز ہے. صحابہ اکرام تو حضور کے اطاعت اور اتباع میں اتنی کمی کو بھی برداشت نہیں کر سکتے تھے کہ ایک بچہ جو ٹھیکری سے کھیل رہا ہے، ٹھیکری کچھ دھاردار ہوتا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے ایسے چیزوں سے کھیلنے سے جو دوسروں کو نقصان پہنچاتا ہے. تو نقصان پہنچانے کا اندیشہ ہے، جس میں پہنچنے کا اندیشہ ہے. ٹھیکری چونکہ دھاردار ہوتا ہے، اس سے کھیلنے میں کبھی کسی کے بدن کو لگ جائے گا تو تھوڑا سا نقصان ہو سکتا ہے. اس لیے وہ بچہ تھا جو کھیل رہا تھا تو بڑے صحابہ نے ان کو منع کیا کہ بھائی اس سے مت کھیلو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے ٹھیکری سے کھیلنے کو. رسول اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے کہ یہ دھاردار ہوتا ہے، اس سے کسی کے بدن کو لگنے کا اندیشہ ہے، زخمی ہو جائے گا. یہ کہہ کر وہ چلے گئے. اب واپسی میں دیکھتا ہے کہ وہ بچہ وہی ٹھیکری سے کھیل رہا ہے. تو اس نے کہا قسم ہے اللہ کی، میں اب سے لے کر تم سے بات نہیں کروں گا، اس لیے کہ میں نے تمہیں یہ جب کہ سنایا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے، پھر بھی تم اس سے کھیل رہے ہو. جبکہ میں نے تم کو یہ سنا دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسی چیزوں سے کھیلنے کو منع فرماتے ہیں جن چیزوں سے دوسروں کو نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہو، پھر بھی تم کھیل رہے ہو. میں تم سے آپ سے کبھی نہیں بولوں گا. یعنی یہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم یہ سوچ بھی نہیں سکتے کہ کسی کو یہ بات کہا جاوے کہ بھائی یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا ہے، حضور نے منع کر دیا ہے، اس کو نہیں کرنا. پھر وہ کرے، یہ صحابہ کا سوچ نہیں سکتے. صحابہ کو تو اتنا بھی برداشت نہیں ہوتا تھا کہ حضور کو کوئی چیز پسند نہ آوے اور چہرے پر شکن پڑے اور اپنے کسی حال کو دیکھ کر حضور کے چہرے میں ایسے شکن پڑے جس سے پتہ چلے کہ حضور کو یہ کیا ہے، ناپسند ہے. صحابہ اتنا بھی برداشت نہیں کر سکتے. ایک صحابہ نے سرخی رنگ کے رومال اڑ کے آئے، سرخی رنگ کے. حضور کی چہرے سے پتہ چلا کہ حضور کو یہ ناپسند ہو رہا ہے. تو اس نے گھر میں جا کر جلتی چولہے میں اس کو ڈال دیا.
گھر آیا، حضور نے کہا کہ کیا کیا تم نے رومال؟ یا رسول اللہ میں نے آپ کے چہرے پر ناراضگی دیکھی، میں نے دیر نہیں کیا، اس کو جلدی چولہے میں ڈال دیا۔ حضور نے فرمایا کہ گھر کی عورتوں کو دے دیتے، گھر کی عورتوں کو دے دیتے۔ تو صحابہ کو تو اتنا بھی برداشت نہیں ہوتا تھا کہ حضور کا کسی چیز کی طرف منع نہیں کرنا، بلکہ کسی چیز کے ناپسند ہونا، یہ بھی صحابہ برداشت نہیں کر سکتے، فوراً اس کام کو چھوڑ دیتے تھے۔ یہی وجہ تھا کہ صحابہ کم تھے عدد میں اور ان کے پاس اسباب کم تھے، باوجود اس کے صحابہ غالب رہے دشمنوں پر، اور اللہ کی مدد ان کے ساتھ تھے۔ اور ہمارے پاس ہر اعتبار سے ہر چیز موجود ہے، پھر بھی ہم دنیا میں باطل کے نیچے دبے ہوئے ہیں۔ اس کا وجہ یہ ہے کہ ہماری زندگی سنت سے خالی ہو گیا ہے اور اللہ کے نبی کی اتباع اور اطاعت سے خالی ہو گیا ہے، کیونکہ مدد اور نصرت کا وعدہ جو ہے وہ اللہ کے نبی کی اطاعت اور اللہ کے نبی کی اتباع کے ساتھ ہے، مشروط ہے۔ اس لیے میرے بھائی بزرگوں، اس محنت سے یہ چاہی جا رہی ہے کہ پوری دنیا میں ہر کلمہ والا، ایمان والا، سنتوں کے اہتمام کرنے والے اور زندگی کے ہر شعبے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے اور اس کے لائے ہوئے طریقے کی پابند ہو کر چلے۔ اس کے لیے ہے یہ محنت دوستوں، اور ہم الحمدللہ سب کے سب پرانے ہیں۔ پرانے کا معنی کل مغرب کے بعد بیان میں فرمایا کہ یہ جو آگے چلنے والے ہیں، کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں آگے کیا ہے کہ نئے جو ہے وہ ہمارے پیچھے، جوان جو ہے وہ ہمارے پیچھے چلیں گے، ہم پرانے ہم آگے چلیں گے، ہم جو ہے پیچھے چلنے والوں کے لیے نمونہ بنیں گے۔ حضرت مولانا سعید احمد خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، حقیقت میں پرانے تو حضرت صحابہ تھے، حضرت صحابہ پرانے تھے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ سارے صحابہ جو ہیں بڑے بڑے، یہ سب کے سب پرانے تھے، اور وہ پورے امت کے لیے نمونہ، اصحابی کا نجوم، کہ میرے صحابہ آسمان کے ستاروں کی طرح ہے۔ تو صحابہ کرام امت کے لیے نمونہ بنے۔ ہم بھی اس محنت میں صحابہ کی قربانی اور صحابہ کی جو اللہ تعالیٰ مجمعین کی مجاہدے اور قربانیاں اور ان کے جذبات اور ان کے جو ہے فکر کی ہم اتباع کریں اور دیکھیں کہ ان کا سوچ کیسا تھا، ان کا قربانی کیسا تھے، اور ان کے اللہ کے دین اور اللہ کے کلمے کو دنیا میں بلند کرنے کی یہ جذبات کیسے تھے، کہ اللہ کا دین دنیا میں زندہ ہو جائے، اللہ کا کلمہ دنیا میں بلند ہو جائے، اس کے لیے میری جان، میری سب کچھ اگر لگ جائے تو لگ جائے، لیکن اللہ کا کلمہ اور اس کا دین دنیا میں زندہ ہو جائے۔ یہ ان کا سوچ تھا، یہ ان کا جذبات تھا، یہ ان کا فکر تھا۔
ہر وقت اپنے آپ کو اس کے لیے تیار رکھتے تھے. ہمارے میاں جی محراب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مرتبہ بنگلہ دیش میں پرانوں کے مجمع میں یہ فرمایا کہ حضور کے دور میں زمانے میں ایمان والوں کا کیا حال تھا، کیسا جذبات اور فکر دین کا تھا کہ حضور کو کوئی تقاضا آتا تو اس تقاضے کو پورے کرنے کے لیے صحابہ کو بلاتے تھے، اعلان کرواتے تھے. تو اعلان پر صحابہ مسجد میں جمع ہو جاتے تھے اور ان کے سامنے تقاضا رکھا جاتا تھا. لمبی چوڑی کوئی بیان نہیں ہوتا تھا، بلکہ ایسی تربیت ان کی حضور کی صحبت میں ہوئی ہے کہ ان کا فکر، سوچ، سب کچھ بدلی ہوئی تھی. سب تقاضا ان کے سامنے رکھا جاتا تھا، یہ تقاضا ہے جس کو پورا کرنے کے لیے تمہیں بلایا گیا. تو صحابہ اپنے آپ کو پیش کر دیتے ہیں، یا رسول اللہ، ہم آپ کے تیر دانوں میں سے ایک تیر ہیں، اب جس کو جہاں چاہے پھینکیں، ہم تیار ہو کے آئے ہیں، ہمیں پھر گھر واپس جانے کی ضرورت نہیں ہے. جب اعلان ہوا ہے تو ہم نے سوچ لیا ہے کہ کوئی تقاضا آیا ہوا ہے جس کو پورا کرنا ہے، اس کو پورا کرنے کی نیت سے ہم آئے ہیں. اب ہمیں جس طرف چاہے بھیج دیں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت بناتے تھے اور ان کو بھیج دیتے تھے کہ فلاں جگہ فلاں طرف چلے جاؤ. باقی جو ساتھی رہ جاتے تھے ان سے یہ کہہ دیتے کہ تم ابھی جا کے اپنے ضرورتوں میں مشغول رہو، جب دوبارہ کوئی تقاضا آئے تو ہم بلا لیں گے تم کو. اور اس زمانے میں کسی کو تشکیل کرنا، میاں جی رحمۃ اللہ علیہ ایسے فرماتے تھے، کسی کے کندھے پر ہاتھ رکھنا اور اس کو تشکیل کرنا کہ بھائی تم نہیں جاؤ گے اللہ کے راستے میں، کیا تم تیار نہیں ہو؟ اتنا کسی کو کہنا وہ اپنے لیے ہتک سمجھتے تھے، وہ اپنے لیے ہتک سمجھتے تھے. وہی کہتے کہ آپ نے مجھے شرمندہ کر دیا، کیا آپ نے مجھے منافق سمجھا کہ میں منافق ہوں؟ کوئی مومن جس کے سامنے دین کا تقاضا پیش کیا جائے اور وہ اس کے لیے تیار نہ ہو، یہ تو منافق کی علامت ہے. آپ نے مجھ سے کیوں پوچھا کہ میں کیا تم تیار ہو کہ نہیں، تم راضی ہو کہ نہیں؟ تو صحابہ اپنے اپنے کاروبار میں بگاڑتے ہوئے اس عزم کے ساتھ رہتے تھے کہ کوئی تقاضا آئے تو اس کو ہم پورا کریں گے. انہوں نے اس محنت کو اپنی زندگی کا مقصد بنائے ہوا تھا. جس طرح ہم لوگوں نے اس زمانے میں کاروبار کو، تجارت کو، زراعت کو، خانگی کاموں کو اپنا مقصد بنائے ہوئے ہیں، اس کے لیے رات دن 24 گھنٹے ہم دوڑ اور محنت کرتے ہیں، سوچتے ہیں. صحابہ اکرام ہر وقت ان کا یہ فکر، یہ سوچ ہوتا تھا. ہم نے سنا 2 دن پہلے ہمارے بزرگوں سے کہ حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں مشورہ کی جو مجلس ہوتا تھا، مشورہ والوں کو دیکھنے سے 3 چیزیں ظاہر ہوتا تھا، ان سے محسوس ہوتا تھا. مشورہ والوں کو دیکھ کر 3 چیزیں محسوس ہوتی تھی. ایک یہ ہے کہ ان پر خوف خدا طاری ہے، ان پر خوف خدا طاری ہے، اور ان پر یہ امت کے فکر میں ڈوبے ہوئے ہیں.
اور یہ کہ ان پر آخرت غالب ہے. ایسا رحمۃ اللہ فرمایا کرتے تھے. مولا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں مشورہ اولو کو دیکھتے ہوئے یہ 3 چیزیں محسوس ہوتی تھی کہ ان پر خدا کا خوف طاری ہے اور یہ امت کے فکر میں ڈوبے ہوئے ہیں اور اس کے ان پر آخرت غالب ہے. تو آپ سوچیں حضور کے زمانے میں صحابہ کا کیا حال تھا جن کو براہ راست اس وسلم کی صحبت سے تربیت حاصل ہوئی ہے. وہ دنیاوی مشاغل اور دنیاوی کاروبار کے ساتھ ان کا اندرون جو ہے سوچ اور فکر اندر کی جذبات وہ یہ تھا کہ اللہ کا دین دنیا میں زندہ ہو جاوے, اللہ کا کلمہ دنیا میں بلند ہو جاوے. یہاں تک کہ صحابہ کے ایک ایک مرد نہیں بلکہ ایک ایک عورت کا بھی یہی جذبہ تھا. گھر کی کونے میں رہتے ہوئے دنیا کے کونوں کا سوچتے تھے, دنیا کے سمتوں کا سوچتے تھے, عورتیں بھی, اور اپنے گھر کے مردوں کو, اپنے بچوں کو, بیٹوں کو شوق دلا دلا کر اللہ کے راستے میں بھیجتے تھے کہ جاؤ اللہ کے راستے میں, اللہ کے دین کو دنیا میں زندہ کرنے کی شوق میں جاؤ, اللہ کے راستے میں جان لگانے کی شوق میں جاؤ. اپنے خاوند کو تانا دیتے ہیں تاکہ وہ واپس نہ آ جائے, تاکہ وہ واپسی کا ارادہ نہ کرے. اس کو تانا دیتے ہیں کہ میں تو دیکھتا ہوں تم بھاگ کے آ رہے ہو, کیا جہاد میں جاؤ گے. وہ لنگڑے صحابی تھے. اس نے جب اپنے بیٹوں سے یہ کہا کہ میری شوق ہے کہ میں جنت میں اپنی لنگڑی پاؤں سے چلوں, بیٹوں نے کہا کہ آپ تو معذور ہیں, سن رسیدہ آدمی ہیں, ہم نوجوان ہیں, آپ کے بیٹے, ہم جائیں گے اللہ کے راستے میں, آپ رہیں گھر میں. اس نے کہا نہیں, میرے دل تو یہ چاہتا ہے کہ اس لنگڑے پاؤں سے جنت میں چلو. بیوی ان کو تانا دیتا ہے کہ میں تو دیکھ رہا ہوں تو بھاگ کے آ رہا ہے, تم بھاگ کے آ رہے ہو. پھر اس نے یہ دعا کہ اللہم لا تردنی الی اہلی, اے اللہ مجھے اپنے گھر والوں کی طرف واپس نہ لٹائی, مجھے اپنے گھر والوں کی طرف واپس نہ لٹائی. تو اللہ نے ان کی دعا قبول فرمائی. ان کی شہادت کے بعد جب ان کی لاش کو اونٹنی پر اٹھا کر لانے کی کوشش کیا گیا, مدینے کی طرف لانے کی, تو اونٹنی مدینے کی طرف آنے کو تیار نہیں تھے, چلتے نہیں تھے, بلکہ احد کی طرف رخ کرتے تھے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حکم سے وہیں ان کو دفن کیا گیا. یہ زندگی میں تو ایسا شوق اور جذبہ دل میں اللہ کے دین کو زندہ کرنے کا, اور اس کے لیے اپنی جان, اپنی سب سے پیاری, ہر انسان کے پاس اپنا جان ہوتا ہے, جان دینے کی شوق سے اللہ کے راستے میں نکلتے ہیں. اور ایسا مخلص اور ایسا جذبہ پاک صاف کہ اس کا اثر جانور پر بھی پڑتا ہے, اس کی نیت کا اثر, اس کے اخلاص کا اثر, کہ جانور کو مدینے کی طرف لانے کی کوشش کی جا رہی ہے, وہ میدان کی طرف رخ کرتا ہے, مجھے جانا نہیں ہے, اس لیے کہ اس نے دعا کر کے نکلا ہے اللہم لا تردنی الی اہلی, اللہ مجھے اپنے اہل کی طرف نہ لٹائی ہو. میرے بھائی اور بزرگوں, جب ایسا ایک مجمع امت میں بنے گا تو پھر اللہ تعالیٰ وہ مجمع پر رکھ کر کام کو پوری دنیا میں چلائیں گے اور پوری دنیا کی ہدایت کا اللہ فیصلہ فرمائیں گے. پوری دنیا کو انسانوں کی ہدایت کی اللہ تعالیٰ
فیصلہ فرمائیں گے، جنات کی ہدایت کے اللہ تعالیٰ فیصلے فرمائیں گے، اور دعاؤں میں اللہ تعالیٰ قبولیت عطا فرمائیں گے، اور ایسے افراد امت میں پیدا ہوں گے جن کی دعائیں اللہ کے ہاں قبول ہوں گی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اور صحابہ کے دور میں بھی ایسے آدمی بہت تھے جو مستجاب الدعوات سے معروف تھے، اور کوئی بھی جہاد میں جب بڑا مشکل مسئلہ آتا تھا تو ایسے لوگوں کا بلاوا ہوتا تھا کہ ان کو بلاؤ اور ان سے دعا کراؤ، ان سے کہو کہ دعا کر لو، مستجاب الدعوات ہے، تو پھر ان سے دعا کرائی جاتی تھی، تو ان کی دعا سے اللہ تعالیٰ فتح اور کامیابی اللہ تعالیٰ عطا فرماتے تھے۔ جو محنت صحابہ کے طرز پر، صحابہ کے جذبات پر ہوگا اور صحابہ کے طریقے پر ہوگا تو انشاءاللہ تعالی ایسے افراد امت میں پیدا ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ کا مدد اور نصرت شامل حال ہوگا۔ اس لیے میرے بھائی اور بزرگوں، ہمیں اس کام میں آگے بڑھنا ہے اور زندگی کا ایسے ترتیب بنانی ہے کہ کام کے تقاضوں کو آگے رکھا جائے اور دنیا کے تقاضوں کو پیچھے کیا جائے۔ صحابہ کرام کے سامنے جب دنیا کا تقاضا اور کام کا تقاضا ایک ساتھ ہوتا تھا تو صحابہ کرام کام کے تقاضے کو آگے رکھتے تھے، لیکن ہم جو ہے بہت کمزور ہیں۔ دنیا اور آخرت کا تقاضا جب سامنے آ جاتا ہے ایک ساتھ تو پھر دنیا ہم پر غالب آ جاتا ہے، لیکن صحابہ ایسا نہیں تھے۔ اور حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات کو نئے درہم کے پاس سوئے ہوئے اچانک ان کے کان میں آواز پڑتی ہے کہ مسلمان ہار گئے، برداشت نہیں ہوا، دلہن سے اجازت لی کہ اجازت دے دو، اب تو تقاضا سامنے آ گیا ہے، تو چلے گئے احد کے میدان میں اور لڑتے لڑتے شہید ہو گئے۔ اور جب ان کا لاش سامنے لایا گیا تو دیکھا گیا کہ ان کے چہرے سے پانی ٹپک رہا ہے، تو حضور نے فرمایا کہ اس کو فرشتوں نے غسل دلایا ہے۔ یہ جنوبی تھے، رات کو بیوی سے ملے تھے، ان پر غسل فرض تھا، اس لیے فرشتوں نے آسمان پہ لے جا کر انہیں غسل دلایا ہے، اس لیے اس کو غسیل الملائکہ کہتے ہیں۔ تو فرشتوں نے اس کو غسل دلایا۔ میرے بھائی اور بزرگوں، حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ یہ کام جو ہے عالم کو، پوری دنیا کو تسخیر کرنے والی عمل ہے، یہ محنت ہے، 1400 سال 1500 سال پہلے کی محنت ہے، لیکن اگر یہ کام اصولوں کے پابندی کے ساتھ اور صفتوں کے ساتھ اس کام کو کیا جائے تو اس کا نتیجہ 1500 سال پہلے جو تھا وہ 1500 سال بعد بھی وہی ہوگا۔ کہ آج بھی اللہ تعالی جس طرح اس کام کے ذریعہ 1500 سال پہلے دنیا کو مسخر کیا تھا
اور صحابہ کے قدموں کے تلے دنیا کو لائے تھے، آج بھی اللہ تعالیٰ اس کام کی برکت سے پوری دنیا کو مسخر فرمائیں گے اور پوری دنیا کو مسلمانوں کے قدموں کے نیچے لائیں گے اگر ہم نے اصولوں کے پابندی کے ساتھ اور صفتوں کے ساتھ اس کام کو کیا۔ یہ 6 نمبر جو ہے کلمہ نماز، علم، ذکر، اکرام مسلم، تصحیح نیت اور تبلیغ، یہ وہی صفات ہیں جن صفتوں سے آراستہ ہو کر اس کام کو کرنے کی ہمارے بزرگ ہمیں ترغیب دیتے ہیں۔ ایمان کی حقیقت کے ساتھ اور عبادات کی پابندی کے ساتھ، علم و ذکر کے ساتھ اور معاملات کے صفائی اور معاشرت کی پاکیزگی اور اخلاق کی بلندی اور پوری دنیا میں اللہ کے دین کو، اللہ کی کلمے کو بلند کرنے کی شوق اور جذبے سے ہم پوری دنیا میں، کوچے کوچے میں، گاؤں گاؤں میں، شہر شہر میں، ملک میں پھر رہے ہیں اور اپنی دنیا کی ترتیب کو بدل کر ہم اس راستے کی قربانیوں اور اس راستے کی تقاضوں کو پورا کرنے کی ترتیب کو ہم آگے کریں۔ دنیا تو بقدر مقدر مل جائے گا، اس میں کوئی شبہ نہیں، جتنا اللہ نے مقدر میں کیا ہے وہ مل جائے گا۔ اس لیے میرے بھائی اور بزرگوں، دنیا کی زندگی ختم ہونے والی ہے، باقی رہنے والی نہیں ہے۔ عقل مند ہے وہ آدمی جو دنیا کو پیچھے کرے اور آخرت کو سامنے کرے اور آخرت کے تقاضوں کو پورا کرے اور دنیا کی تقاضوں کو پیچھے کرے، آخرت کے تقاضوں کو آگے کرے۔ یہ انسان عقل مند ہے، سمجھدار ہے۔ اس کے لیے یہ بتایا جاتا ہے کہ ہم اپنی قربانیوں کو بڑھائیں اور اپنی قربانی کی سطح کو بڑھائیں۔ تو جتنا ہم اپنی قربانی کو بڑھائیں گے اور قربانی کی سطحوں کو بڑھائیں گے، اللہ تعالیٰ کی مدد اور اللہ تعالیٰ کی نصرت ہمارے سامنے حال ہوگی اور اللہ تعالیٰ ہماری دعاؤں میں قبولیت عطا فرمائیں گے انشاءاللہ۔ اس کے لیے جو ہے ہمیں نیت کرنا اور ارادہ کرنا اور قدم بڑھانے کی ضرورت ہے۔ صحابہ جب آگے بڑھ رہے تھے قربانی میں تو اللہ تعالیٰ نے دنیا کو ان کے لیے مسخر فرما دی ہے۔ اس لیے میرے بھائی اور بزرگوں، ہم سب اس کی ارادہ کریں، اس کی نیت کریں کہ جب تک ہمیں دنیا میں جینا ہے، رہنا ہے، ہم اس کام کو اپنی زندگی کی مقصد بنا کر اصولوں کی پابندی اور صفتوں کے ساتھ اس محنت میں آگے بڑھتے چلے جائیں گے انشاءاللہ، اور اس کے کام محنت کے تقاضوں کو پورا کرتے چلے جائیں گے انشاءاللہ۔ اور جتنا دنیا ہماری مقدر میں اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے وہ ہمیں مل کر رہے گا انشاءاللہ۔ کوئی آدمی اپنی مقدر سے زیادہ کھا نہیں سکتا اور حاصل نہیں کر سکتا، اور میری مقدر کا چیز دوسرا کوئی لے بھی نہیں سکتا، وہ مجھے کو ملے گا جو میری مقدر کا ہے۔ اور دنیا بقدر مقدر ہے اور آخرت بقدر محنت ہے۔ جتنا ہم آخرت کے لیے کوشش کریں گے، محنت کریں گے، قربانی دیں گے، اللہ تعالیٰ ہمیں آخرت میں آگے بڑھائیں گے۔ لوگوں
لوگوں کو آخرت میں پتہ چلے گا کہ دنیا میں دین کے خاطر قربانیاں دینا اور دین کے خاطر تکالیف اور مصائب کا برداشت کرنا اور دین کے خاطر چیزوں کے کمیوں کا برداشت کرنا، راحت کے کمی کا اور ہر لائن کی جو کمی آتے ہیں دین کے تقاضے پورے کرنے میں، آخرت میں اس کا بدلہ جب دیکھے گا انسان، دنیا کے انسان ان تکالیف اور ان مصائب پر صبر کی وجہ سے اللہ آخرت میں کیا کیا دے رہا ہے، تو ہر ایک یہ تمنا کرے گا کہ کیا اچھا ہوتا اگر ہم اس سے بہت زیادہ قربانیاں دیتے دنیا میں، اس سے زیادہ تکلیف برداشت کرتے دنیا میں، کہ اس کا بدلہ آج یہاں مل جاتا اور بہت گنا زیادہ ملتا، ہر ایک کو نظر آ جائے گا، اپنے آنکھوں سے دیکھے گا ان قربانیوں کا بدلہ، اور اللہ بتائے گا کہ یہ تیرے اس قربانی کا بدلہ ہے، یہ تیرے اس صبر کا بدلہ ہے۔ الیوم تجزون، قیامت کے دن انسان کو دنیا کے عملوں کا بدلہ دیا جائے گا، اچھے عملوں کا اچھا بدلہ اور برے عملوں کا برا بدلہ دیا جائے گا۔ قیامت کے دن آدمی جب میدان محشر میں کھڑے ہوں گے، چاروں طرف اپنے اعمال سے گھیرے ہوئے ہوں گے، وہ دائیں طرف دیکھے گا، بائیں طرف دیکھے گا، سامنے دیکھے گا، پیچھے دیکھے گا، اپنے اعمال کو دیکھے گا، وہ اچھے برے جو عمل اس نے کیا ہے، اس سے ان کو بہت ہی افسوس ہوگا جب وہ اپنے برے اعمال کو دیکھے گا، بہت ہی پچھتاوا ہوگا جو اپنے برے اعمال کو دیکھے گا اور روئے گا، اور روتے روتے آنسو ختم ہو جائے گا اور خون روئے گا اور خون بھی ختم ہو جائے گا، تو اپنے اوپر دباؤ ڈالے گا، چلائے گا، اور اس دباؤ کی وجہ سے ان کا آنکھ کی پتلیاں کھول کر نیچے گر جائے گا، اتنا پچھتاوا ہوگا، اتنا افسوس کرے گا کہ میں نے کیوں کیا، یہ کیوں نہیں کیا، میں نے کیوں قربانی نہیں دی، میں نے کیوں خواہشات کے پیچھے چلی، میں نے کیوں اللہ کو ناراض کر کے آیا، اللہ کی رضا والی زندگی کیوں اختیار نہیں کی، اس کے لیے وہ پچھتائے گا، اور اتنا پچھتائے گا، اتنا پچھتائے گا کہ آنسو ختم ہو جائے گا، روتے روتے خون روئے گا اور آنکھوں کے پتلیاں نکل کر گر پڑے گا، پھر بھی پچھتائے گا، ہے افسوس میں نے کیا کیا، اب تو مجھے واپسی کا بھی موقع نہیں ہے کہ میں واپس چلے جاؤں دنیا میں، پھر اپنی زندگی سے کر کے آؤں، وہ موقع بھی ہاتھ سے گیا کہ وہ موقع واپس آئے گا نہیں آئے گا، اور کتنا بھی پچھتاوے انسان، اس کا کوئی حد نہیں، کیونکہ اس کو واپس نہیں کیا جائے گا پھر دوبارہ، اور وہ واپس نہیں آ سکے گا، اور واپس آ کر اپنی زندگی پھر سدھار نہیں سکے گا، اس کا کوئی امکان نہیں، اس کا کوئی امکان نہیں، اس لیے یہ بتایا گیا کہ یہ کم عقل انسان ہے، نادان انسان ہے، اس نے اپنے خواہشات پر اپنی زندگی ختم کر دیا، اللہ کو ناراض کر کے آئے، اللہ کی ناراضگی کے ساتھ آئے، اب وہ کیا دیکھ رہا ہے کہ زندگی بگڑے ہوئے دیکھ رہا ہے، اور اگر وہ دنیا میں اللہ کو راضی کرنے والی زندگی اختیار کر کے آتا،
اللہ کے نبی کی اطاعت اور اتباع کے ساتھ زندگی گزار کے آتا تو اللہ تعالیٰ ان کی زندگی بنا دیتے. اور بنا ہوا زندگی کون سا زندگی ہے؟ وہ جنت کی زندگی ہے. اور بگڑا ہوا زندگی، بگڑی ہوئی زندگی کون سا ہے؟ وہ جہنم کی زندگی ہے. آخرت میں سوائے دو گھر کے تیسرا گھر نہیں ہے، ایک جنت یا تو جہنم. بگڑی انسان کی زندگی وہ جہنم ہے، ٹھکانہ جہنم ہے. سارے بگڑے انسان وہاں جہنم میں، اور سارے بنے ہوئے انسان جنت میں. اللہ ان سے کہہ دیں گے کہ جاؤ، چلے جاؤ، جنت میں چلے جاؤ. فرشتے ان کو سلام کریں گے، سلام علیکم طبتم فادخلوها خالدین. ارے آپ پر سلام ہو، آئیے آئیے، اہلا سہلا، یہ جنت ہے آپ جیسے بنے ہوئے انسانوں کے لیے. آپ لوگوں کے ٹھکانے آئیے. اب کبھی آپ لوگوں کے یہاں سے نکالا نہیں جائے گا، اب ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے یہاں. جو چاہیں گے ملے گا، جو آپ کھانا چاہیں گے، پینا چاہیں گے، جو بھی خواہش آپ کا ہوگا پورا کیا جائے گا یہاں. اب موت کبھی نہیں آئے گی، اور بیماری کبھی نہیں ستائے گی. فقر فاقہ کا کوئی اندیشہ نہیں ہے، امن و امان ہے. ہمیشہ ہمیشہ کے لیے آپ رہے ہیں جنت میں. آپ وہ لوگ ہیں جن کی زندگی بنی ہوئی ہے. اللہ نے جن کی زندگی بنا دی ہے. آپ ایمان اور اعمال والے ہیں. الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات. آپ ایمان اور اعمال کی محنت کرنے والے تھے. آپ ایمان اور اعمال حاصل کر کے آئے ہیں. آپ لوگوں کا ٹھکانہ جنت ہے. ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدین فیہا لا یبغون عنہا حولا. ان ایمان عمل والے، ان کا ٹھکانہ کہاں ہے؟ جنت ہے، جنت الفردوس ہے، جہاں وہ ہمیشہ رہیں گے. تو میرے بھائی اور بزرگوں، ہمیں اس کا عزم کرنا ہے میرے بھائی اور بزرگوں، کہ ہمیں ایمان اور عمل والی زندگی اختیار کرنا ہے، اور پر ایمان اور عمل والی زندگی کو دنیا میں زندہ کرنا ہے، پوری دنیا میں. اور ہمیں دنیا کے 4 سمتوں میں جانا ہے، اور بسنے والے دنیا کے بسنے والے ہر انسان یہ ایمان اور اعمال والی زندگی اختیار کرنے والا بن جائے. تمام انسان اور تمام جنات کو ہدایت مل جاوے. اس کی فکر لے کر اللہ کی دی ہوئی جان اور مال کو لے کر اللہ کے راستے میں ہم پھرنے والے بن جائیں. یہ ہمارا مقصد زندگی ہے. ہم اس کے لیے پیدا کیے گئے، ہم اس کے لیے بھیجے گئے دنیا میں. ہم حضور کی امتی ہیں. حضور کی امتی ہونے کی وجہ سے یہ ہمارا کام ہے. حضور کا نیت اور حضور کا جو فکر تھا وہ ہمارا فکر ہے، اور حضور کی جو نیت تھی وہ ہماری نیت ہو. حضور کی نیت قیامت تک آنے والے آخری انسان کو بھی ہدایت مل جاوے، آخری انسان بھی جہنم کی آگ سے بچ جاوے. حضور یہ فرماتے ہیں کہ تم جو ہے وہ کہیں جب آگ جلائی جاتی ہے تو پتنگ جو ہے اس آگ میں آ کر گرنے لگتے ہیں. پتنگ جانتے ہیں، پتنگ اس آگ میں گرنے لگتے ہیں. یہ آگ کا بڑا عاشق ہوتا ہے، آگ میں گرتے ہیں. حضور نے فرمایا کہ اللہ نے جہنم کی آگ جلائی اور تم خواہشات کے پیچھے چل کر اس جہنم کی آگ میں پتنگ کی طرح گر رہے ہو. اور میں تمہاری کمریں پکڑ کر اس آگ سے
بچانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ گرنے نہ پائے اس آگ میں. وہ آگ جہنم کی آگ ہے. اور جہنم کی آگ بہت بھیانک آگ ہے. اس دنیا کی آگ سے 70 گنا زیادہ گرم ہے. کہ جہنم سے اگر کسی انسان کو نکال کر دنیا کی آگ میں رکھا جاوے تو اس کو نیند آ جاوے. وہ جہنم ہے. حضور فرماتا ہے کہ تم اس جہنم کی طرف دوڑ کے جا رہے ہو, تیزی سے جا رہے ہو, اس آگ میں گر رہے ہو. میں تمہاری کمری پکڑ پکڑ کر اس آگ سے تمہیں بچا رہا ہوں کہ نہیں, اس میں گرنا نہیں. جو فکر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا, جو سوچ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا کہ آخری تک, قیامت کے آخر تک آخری انسان جو دنیا میں آوے وہ بھی جہنم سے بچ جاوے, وہ بھی جنت میں داخل ہو جاوے. ہمارا بھی یہی سوچ ہو کہ ہم پوری دنیا میں پھر رہے ہیں, ہم پوری دنیا میں ہم جا رہے ہیں اس سوچ کے ساتھ کہ کوئی بھی انسان جہنم میں نہ جائے, کوئی بھی انسان ایسا نہ رہے جسے ہدایت نہ ملے. اللہ سب کو ہدایت دے دے, اللہ سب کو جہنم سے نجات دے دے. اس کا سوچ, اس کے فکر کے ساتھ ہم اپنے محلے میں بھی محنت کر رہے ہیں, مقام میں بھی محنت کر رہے ہیں, اپنے گھر والوں کو بھی محنت کر رہے ہیں. ایسے پر رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے تم اپنے گھر کے بچوں کو یہ بات سمجھاؤ کہ ہم حضور کی امتی ہیں. گھر کی عورتوں کو سمجھاؤ کہ ہم حضور کی امتی ہیں. یہ ہمارا ذمہ داری ہے. مقام کی تقاضوں کو بھی پورا کرو اور بیرون کی تقاضوں کو بھی پورا کرو, اور سارے دنیا میں پھرنے کو اپنی جزو زندگی بناؤ. ہمارے اللہ تعالیٰ ہمیں قبول فرماوے. اس کے لیے میرے بھائی اور بزرگ ہم سب تیار ہیں نا بھائی؟ اللہ ہم سب کو قبول فرمائے. لیکن میرے بھائی اور بزرگ محنت جو ہے وہ صفات کے ساتھ, ایمان کی حقیقت کے ساتھ اور اللہ کی بندگی اور عبادت کے ساتھ, عبادت اور بندگی کے ساتھ محنت ہو, اور علم ذکر کے ساتھ ہو, علم کی روشنی میں, اور اللہ کے ذکر کے ساتھ غفلت کے ساتھ نہ ہو, اور معاملات کی صفائی کے ساتھ ہو کہ ہمارے لین دین بھی صاف ہو, اور معاشرت کی پاکیزگی کے ساتھ ہمارا معاشرہ پاکیزہ ہو, ہمارے معاشرے میں کسی قسم کی گندگی نہ ہو. ایسی محنت ہم کریں اپنے معاشرے میں کہ ہمارے معاشرے میں گندگی نہ ہو, اور اخلاق کی بلندی کے ساتھ ہماری محنت ہو. ہم دعوت والی محنت جو ہے یہ پیسوں کے اور نوٹوں کے اور جو ہے چیزوں کے قوت پر نہیں چلتی ہے, یہ تو اخلاق کی قوت پر چلتی ہے. صحابہ سے جو دنیا نے دین لیا ہے وہ صحابہ کے اخلاق دیکھ کر, ان کی معاملات کی صفائی کو دیکھ کر, ان کی معاشرت کی پاکیزگی کو دیکھ کر, ان کی کھانے کی اور جو ہے ان کی سماجی ماحول کو دیکھ کر دنیا ان کے پیچھے آئے کہ ان کے ماحول میں, جس ماحول میں وہ رہتے تھے بڑا پاکیزہ ماحول ہوتا تھا, گندگی نہیں ہوتا تھا, بڑا پاکیزہ ماحول ہوتا تھا, اور جو ہے معاملات بھی بڑا صاف ستھرا ہوتا تھا, کوئی دھوکہ نہیں ہوتا تھا معاملات میں, وعدے کا پکا ہوتا تھا, جو وعدہ کرتا تھا اس کو پورا کرتا تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک آدمی کے ساتھ حضور نے وعدہ کیا, اس کے لیے انتظار کرے گا. اب حضور انتظار کر رہے ہیں اور وہ آدمی بھول گیا. اب بہت دیر سے آئے,
اور یہ کہا کہ بھائی میں تو بھول گیا تھا، لیکن حضور ان کے انتظار کر رہے تھے کہ ان سے وعدہ کیا گیا ہے کہ میں آپ کا انتظار کروں گا. تو وعدے کا پکے تھے صحابہ کرام وعدے میں. حضور نے یہ پوچھا بتایا کہ جس کا وعدہ صحیح نہیں ہے، یہ وعدہ ٹھیک نہیں ہے، اس کا ایمان نہیں ہے. اس لیے دوستو بزرگوں، اپنے معاملات، معاشرات، اپنی اخلاق کی بلندی، ان سارے صفتوں کے ساتھ جب ہم اس محنت کو کریں گے تو انشاءاللہ اس محنت کے ذریعہ اللہ تعالی ہماری زندگی میں بھی تبدیلی لائیں گے. ہماری گھر اور ہماری بیوی بال بچوں میں بھی اللہ تعالیٰ تبدیلی لائیں گے. ہماری معاشرے میں اور ہماری دوستوں علاقے میں اللہ تعالیٰ تبدیلی لائیں گے، اور ہمیں پورے دنیا کے اور قیامت تک آنے والی انسانوں کی تبدیلی کے لیے ذریعہ بنائیں گے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس کا ذریعہ بنائیں گے. اس لیے دوستوں پوری دنیا کو سامنے رکھ کر آپ فرمائیں کہ پوری دنیا میں اس کام کی تقاضے کو لے کر جانے کے لیے کون کون تیار ہیں؟ کھڑے ہو کر فرمائیں. کھڑے ہو کر فرمائیں. پوری دنیا میں